जी नाज़रीन, एक छोटे से वक्फ़े के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं और हमारा प्रोग्राम सुबह हिदायत आपके साथ चलता है। मैं और अली भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज जो है वो घरेलू टोटके थोड़े से आपको बताना चाहती हूँ। बहुत मुख्तसर सा एक जो आपको एक कह सकते हैं कि हम नज़र डालते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसी मुश्किलात होती हैं घर में खाना बनाते वक्त या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे चीज़ें पेश आती हैं जिनको हम जो है उसकी तकलीफ़ से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। प्याज के बारे में है कि अगर प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डबो लिया जाए तो प्याज काफ़ी खस्ता हो जाता है और आप जो से जो जैसे आप क्रंची फ्राइज़ जो हासिल करना चाहते हैं, फ्राई प्याज हासिल करना चाहते हैं, वो आपको इस तरह से मिल सकता है। ख़ासतौर पर जब बिरयानी के ऊपर हमें प्याज डालना होता है तो अगर आप प्याज को फ्राई करने से पहले दूध में थोड़ा सा डबो लें और बाद में इसको फ्राई करें तो आप देखेंगे कि प्याज जो हैं वो काफ़ी खस्ता और क्रिस्पी हो जाएंगे। केक जो है वो घर में बनाना और घर का बने हुए केक की बात ही कुछ और होती है और अक्सर यूँ होता है कि केक तो घर में बन जाता है, लेकिन केक जब तैयार होता है तो उसके अंदर से अंडों की एक अजीब सी बू जो है वो ज़रूर आती है, जिसकी वजह से जो है केक खाने को दिल नहीं चाहता, क्योंकि अंडों की बू हमेशा ही नागवार गुजरती है किसी भी चीज़ में डाला जाए। या अक्सर ऐसा होता है कि बर्तन जो हैं वो अंडे वाले जब धोए जाते हैं और बाकी बर्तनों से उसी जो आपका स्पंज है उसी के साथ आप जब दूसरे बर्तन धो लेते हैं तो उन बर्तनों में से भी अंडे की स्मेल आती रहती है, तो जो कि बहुत नागवार गुजरती है। और इसका तो तरीका ज़ाहिर ये है कि आप सबसे पहले जो है वो स्पंज ही एक अलहदा रखिए अंडे वाले बर्तनों के लिए, ताकि आपको दूसरे बर्तनों के साथ जो है इसको मिक्स ना करना पड़े। और केक में अंडों की बू दूर करने का तरीका ये है कि अगर आप इसके आमेज़े में एक बड़ा चम्मच शहद का डाल दें तो आपको केक में से बिल्कुल भी अंडों की जो स्मेल है वो नहीं आएगी। भिंडियाँ पकाते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि भिंडियाँ बनाते हुए भिंडियाँ जो हैं वो क्रिस्पी नहीं होती, क्योंकि भिंडी का मज़ा तभी आता है सालन का, चाहे आप गोश्त के साथ बना रहे हों या कि जो खाली भिंडियाँ ही बना रहे हों, कि वो खस्ता होनी चाहिए और उनमें थोड़ा सा जो है वो क्रिस्पी होना चाहिए उनको। तो इसका तरीका ये है कि आप इसमें पकाते वक्त चंद कतरे जो हैं वो लीमू का रस डाल दें, और अगर लीमू का रस नहीं है तो आप एक बड़ा चम्मच जो है वो दही का भी डाल देंगे तो भिंडियाँ जो हैं वो काफ़ी खस्ता हो जाएंगी। सब्ज़ियों को फ्राई करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस बनाने के लिए, और अक्सर ऐसा होता है कि सब्ज़ियों में जो तेल अगर आपसे ज़्यादा डल जाए तो आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा बेसन, ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा बेसन जो है एक आधा चम्मच जो है वो डालने से सब्ज़ियों का तेल जो है वो खुश्क हो जाता है और उनकी जो रंगत, सही वाली रंगत जो है वो नज़र आने लगती है, और ऐसा भी नहीं लगता कि ऑयल के अंदर ये लथड़ी हुई हैं, क्योंकि वो बहुत नागवार महसूस होता है और फिर खाने को भी ज़ाहिर है दिल नहीं चाहता। अगर किसी कपड़े पर, ख़ास तौर पर ख़वातीन हमारी बहनें जब किचन में खाना बनाती हैं तो उनके कपड़ों पर अक्सर घी के या ऑयल के जो हैं वो दाग पड़ जाते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेहमानों की आमद के लिए जब आपने कोई या ईद त्यौहार इस तरह के कोई मौके होते हैं तो आपके कपड़े, ख़ास तौर पर सिल्क के कपड़े होते हैं, उनके ऊपर कोई छींटा ऑयल का या घी का दाग पड़ जाता है और फिर जहन में नहीं आता कि हम इस दाग को किस तरह से दूर करें। तो उसका आसान तरीका ये है कि जिस हिस्से पर वो घी का दाग या वो ऑयल का दाग पड़ा है इस पर आप लीमू और नमक मिलाकर मलें, और उसके बाद उसको जो है आप उसी इतने से पीस को जहाँ पर वो दाग पड़ा है उसको अच्छी तरह से जो भी वॉशिंग पाउडर है या जो भी साबुन है आप उससे इस्तेमाल करके वहाँ से धो लें। आप देखेंगे कि बिल्कुल भी जो ऑयल का धब्बा है वो नहीं पड़ा। सिल्वर का जेवर जो है अक्सर बहनों के पास होता है, चांदी जिसको कहते हैं, पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी और अब फिर दोबारा इसका फ़ैशन आ रहा है चांदी और सिल्वर के जेवरात का दोबारा से जो है इसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो अक्सर ऐसा होता है चांदी जो मेटल है, जो प्योर होता है, वो काला हो जाता है वक्त के साथ, पड़े पड़े रहने से वो काला हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जो है वो ज़ाया कर दें या वो आपके काम का नहीं रहा, ऐसा नहीं है। बल्कि आप अगर इसको टूथपेस्ट लगाकर थोड़ा सा इसके ऊपर या किसी नरम कपड़े के ऊपर टूथपेस्ट लगाकर अच्छी तरह से इस जेवर को रगड़ें तो आप देखेंगे कि इसका रंग जो है बिल्कुल शाइनी, उसी तरह से सिल्वर जैसा चमकता है उस तरह से हो जाएगा। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके चांदी का जो जेवर है वो काला पड़ रहा है। बर्तनों पे अक्सर ऐसा होता है कि स्पेशली कोई आपने फ़ैट वाली लैम या कुछ इस तरह का बीफ बनाया है तो उसका जो फ़ैट के रेसिड्यू हैं वो वहीं बर्तन पर लगे रह जाते हैं, और गर्म पानी और आम वॉशिंग लिक्विड से धोने के बावजूद वो जो हैं वो नहीं उतरते। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप लीमू पर नमक लगा लें, लीमू का आधा कर लीजिए, उसके ऊपर नमक लगाइए और नमक लगाने के बाद जो है उस लीमू से जो है उस बर्तन को रगड़ें तो वो चिकनाहट जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। उसके बाद उसको नॉर्मली जिस तरह से आप जिस भी
واشنگ لکوڈ کے ساتھ اس کو دھوتے ہیں اس طرح سے دھو لیں. بسکٹس جو ہیں ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتے ہیں اور آپ بسکٹ کا باکس جو ہے وہ کھول لیتے ہیں, یہ پیکٹ کھول لیتے ہیں, تو اس کے بعد جو باقی بسکٹ ہیں وہ سوگی ہو جاتے ہیں اور ان کو وہ تقریباً ضائع ہو جاتے ہیں, وہ استعمال کے لیے نہیں رہتے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر بسکٹس کو خراب ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کو پولیتھین کے ایک بیگ میں ڈال دیں اور بسکٹس کو فریج میں رکھ دیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بسکٹس جو ہیں وہ خراب ہونے سے بچ گئے ہیں اور اسی طرح سے کرسپی ہیں جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے. آٹا جب گوندتی ہیں ہم خواتین, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک تہ سی جم جاتی ہے, آٹے کے اوپر ایک سخت سی اسکن بن جاتی ہے آٹے کی, جس کی وجہ سے اس کو ہٹا کر اور پھر آپ کو جو ہے وہ روٹی بنانا پڑتی ہے. اس کے آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی پلاسٹک کی تھیلی لے کر اس کو چوکور کاٹ لیں اور اس پلاسٹک کے جو آپ نے ایک کور سا سمجھے لے لیا ہے تو اس کو آپ پانی میں گیلا کریں اور آٹے کے اوپر ڈھانپ دیں. اس کے بعد آٹا فریج میں رکھیں, آٹے کے اوپر وہ جو تہ ہے وہ نہیں جمے گی. اگر آپ سالن کو جو ہے وہ بنانا چاہ رہی ہیں اس طرح سے کہ اس کو بھنا ہوا اور گاڑھا اس کے ساتھ مسالہ بنانا چاہ رہی ہیں, لیکن آپ سے پانی ذرا ڈل گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو تھک کر سکیں, تو بھنی ہوئی سوجی, عام سوجی آپ نے نہیں ڈالنی, سوجی لیجیے, اس کو تھوڑا سا بھون لیں اور پھر اس کو سالن میں ڈال دیں. اس سے سالن بھی گاڑھا ہو جائے گا اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا. آپ کو بالکل احساس نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کے اندر پیاز یا ٹماٹروں کے بجائے سوجی ڈالی ہے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو آپ کو بتائیں, جو ہم روزمرہ زندگی میں اگر کچھ مشکل کا شکار ہو جائیں کھانا بناتے ہوئے یا برتن دھوتے ہوئے یا کلیننگ کے لیے, تو یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹپس ہیں جسے ہم دادی ماں کے ٹوٹکے کہتے ہیں, وہ ہمارے کام آ جاتے ہیں اور ذہن میں فوراً جو ہے وہ آتا ہے کہ اگر جس طرح کر لیا جائے تو بہتر ہوگا. تو یہ تو تھے آج کے ٹوٹکے جو میں نے آپ کو بتائے. اب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اس کا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے عالمی جائزہ, اور اس حساب سے جو ہے علی بھائی آپ کے لیے ہمیشہ کسی گیسٹ کو لے کر آتے ہیں جو آپ کو بہت ڈیپ جو ہے وہ انفارمیشن دیتے ہیں اور زیادہ جو معلومات ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں علی بھائی کی طرف. بہت شکریہ, اور بہت خوبصورت جو ہے وہ ٹوٹکے آپ نے پیش کیے. یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ ایسی معلومات تھیں جو کہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ناظرین, پروگرام میں ٹائم ہوا ہے عالمی جائزہ کا, اور اس کے اندر ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو ٹاپ سٹوریز ہوتی ہیں جو کہ بالکل کرنٹ سچویشن چل رہی ہوتی ہے, کچھ پچھلی سٹوریز کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں اور جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اپنے مہمانوں کو جو ہے وہ آن لائن ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ کو اپڈیٹ کروایا کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ قبلہ آغا سید عبدالحسین موسوی ایران کے شہر قم سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. آپ ایڈیٹر ان چیف نیوز نور ہیں. ہم آپ کے خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ, جو کہ دیکھا گیا ہے کہ ابھی جو قرآن کا ایک نسخہ جو ظاہر ہوا ہے برمنگھم یونیورسٹی سے, اور اس کو جو کہ بہت قدیمی کہا جا رہا ہے کہ 1300 سال یا اس سے بھی زیادہ, تو اس سے تو ہمارے جو نظریے کو بڑی تقویت ملتی ہے کہ ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی جمع کر لیا گیا تھا. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, خود قرآن اس کا گواہ ہے کہ قرآن کے بارے میں واضح طور پر جو اشارہ ملتا ہے ذالک الکتاب, یعنی کتابی شکل حضرت رسول کے زمانے میں ہی موجود تھی, اور لیلۃ القدر کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے اس سے بھی قرآن کے دفعی اور تدریجی نزول کی وضاحت ہوتی ہے. تو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں کہ قرآن حضرت رسول کے زمانے میں ہی تدوین ہوا. جو بعد میں کہا جائے, جو ابھی برمنگھم یونیورسٹی سے جو نسخہ آیا ہے وہ نزدیک تقریباً 1400 سال پرانا کہا جاتا ہے, 1370 سال پرانا. تو جیسے محققین نے کہا ہے کہ یہ اس شخص کے قلم سے مرتب کیا گیا ہے کہ جو انہوں نے صحابیوں کا نام استعمال نہیں کیا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصوں میں ہوں گے, جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درک کیا, دیکھا, ان کے ساتھ رہے, ان کی حیات میں اس کو لکھنا شروع کیا. تو یہ بھی جو
کچھ لوگ اس سے آنکھیں چرانا چاہتے تھے، لیکن بعد میں یہ قرآن شکل پیدا ہو گئی. آج علمی ابزاروں سے اسی بات کی وضاحت ہو گئی. یہ وقت میں بھی ہر زمانے میں کبھی مثلاً پوری دنیا میں برہمس کا دبدبہ تھا کہ زمین جناب کسی بینک کے سینگ پر ہے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ علماء اسلام سائنسی ابزار سے قرآن کی اور اسلام کے احکامات کی تصدیق نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اس پہ تبصرہ نہیں کرتے تھے. جبکہ ہم مثلاً جو مسلمان کم ہی قرآن سے مانوس ہو مگر سورہ یاسین سے ضرور وہ مانوس رہتا ہے. وہ اس زمانے میں پڑھتا تھا وہ کل فیصہ لیکن یسبحون all heavenly bodies are floating. یہ آسان اس زمانے میں سائنس کی طرف وہاں تک پہنچی نہیں تھی کہ وہ تمام ستاروں اور سیاروں کے بارے میں بات کریں کہ نہیں یہ کسی جگہ ٹکے نہیں ہیں، یہ فلوٹ کر رہے ہیں لیکن گھوم رہے ہیں. اور سائنس نے کبھی سورج کو کبھی پول سٹار کہا، کبھی اس کی گردش میں مختلف نظریات دیے، مگر اسلام نے پہلے ہی اس کی شکل بیان کی تھی، مگر لوگوں کو سمجھنے میں وقت لگا. ہم اس لیے قرآن کو حجت سمجھتے ہیں، اسلام کو حجت سمجھتے ہیں، کیونکہ جو اسلام نے بتایا ہے وہ ابھی تک کوئی بات کو بدلنا نہیں پڑا ہے، کوئی نئی انٹرپریٹیشن کرنی نہیں پڑی ہے. الحمدللہ اسی بات کی ہر زمانے سے، جس طرح کبھی زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور کبھی قرآن زبان کی تفسیر کرتا ہے، ایک وضاحت ہوتی ہے. یقیناً اس میں کوئی دور ہے نہیں. قرآن حضرت کے زمانے میں ہی مرتب ہوا تھا. اچھا، اس زمانے میں جو کتابی شکل اختیار کر گیا تھا مرتب ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے جاتے تھے اس زمانے میں کاتب کون ہوا کرتے تھے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے قبلہ؟ جی، یہ جو کتابت کا سلسلہ تھا اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خاصہ طور پر اہمیت کے ساتھ اس کی طرف توجہ دیتے تھے. ایک تو سوروں کا نام، یہ کس سورہ میں رکھنا ہے، کس آیت کو کہاں پہ رکھنا ہے. اور آج کل کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترتیب کو کاتبوں کو وہ کہا کرتے تھے کہ کہاں پر کیا کچھ لکھنا ہے، تو اس کو ایک بہت بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے. اگر کبھی آپ نے اس حوالے سے کوئی پروگرام رکھا تو اس سے بھی بات کر کے، مگر یہ ضمنی میں عرض کروں کہ جو کاتبوں میں صرف فرق رہا، لہجے کا فرق رہا. کسی نے مثلاً شاید آپ کے قبائلوں میں بھی یہ دیکھنے کو ملے کہ ایک ہی بات کو مختلف لہجوں میں ادا کرتے ہیں. یہی لہجوں کا قرآن میں بھی مسئلہ رہا. مثلاً کوئی مالک یوم الدین پڑھتا تھا، کوئی مالک یوم الدین پڑھتا تھا. کسی نے فتصبح علی ما فعلتم نادمین، تو کوئی فصحبت علی ما فعلتم نادمین. جو ہر قرآت کے روایات میں فرق رہا، تو اس کو لوگوں کو اس میں کہ جب آبادی بھی بڑھے ہیں لوگوں میں شاید وہ تردید پیدا نہ ہو، صرف ایک ہی قرآت کی تصدیق کی گئی، وہ سلسلہ قرآت کا ہے. نہیں، میں اس کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے. جی قبلہ، یہ تو قرآت کے مسائل تھے، میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں جو کہ لکھنے کا تھا، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کا جو طریقہ تھا لکھنے کا. میں اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو نبی کریم بیان فرماتے رہتے تھے اور امیر المومنین اس کو کتابت اس کی کرتے رہتے تھے، تو میں اس کا جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں اس کے اوپر گفتگو فرمائیے. ایک تو مسلم بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی مرتضی علیہ السلام کے مقابلے میں علم اور حکمت اور ہر خوبی کے مقابلے میں کوئی بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. واحد ذات تھی جن کی اتنی اچھی درایت تھی کہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا خلاصہ یہ یوں بیان کیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور علی چونکہ آغاز وحی سے لے کر اختتام وحی تک بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزو بازو تھے. وہ اس کے ہر رمز و رموز کو جانتے تھے. تو جس طریقے سے حضرت علیہ السلام نے مرتب کیا تھا قرآن کو, اسے قبول نہیں کیا گیا, کیونکہ جہاں بہت ساری جو مشکلات ہمیں عالم اسلام کو رہی کہ ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے قرآن کی, کیونکہ قرآن اتنا بہت بڑا خزانہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر لفظ کا کے ساتھ باطن ہو اور ہر باطن کے 70,000 باطن ہے. تو اتنے بڑے خزانے کو ایک سادہ ذہن نہیں سمجھ سکتا تھا. جس طرح حضرت علیہ السلام نے ان کے لیے سبھی چابیاں ساتھ رکھی تھی جس سے ہم ان علمی خزانوں کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. مگر بدقسمتی کی جو تعصب تھا حضرت علیہ السلام کی نسبت میں, کیونکہ جتنے بھی اس زمانے کے وڈیرے تھے, جتنے بھی وہ زمیندار تھے, جتنے بھی وہ ظالم غاصب لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں روڑے اٹکائے, ان کو واصل جہل کرنے میں حضرت علیہ السلام کا رول رہا ہے. اسی وجہ سے عربوں میں حضرت علیہ السلام کی نسبت زبردست تعصب رہا ہے آج تک ہے, جو ہمیں آج تک بہت خوبصورت نقطے تک آپ جو ہے وہ لے آئے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ تعصب آج تک نظر آتا ہے, تو وہ تعصب جو آل سعود سے ظاہر ہوا, جو کہ غاصب ہیں حجاز مقدس کی سرزمین پر, جو کہ پہلے بحری قزاق تھے, حاجیوں کو لوٹا کرتے تھے, پھر ان کا سفر جو ہے وہ بڑھ کے خادمین تک آ گیا. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں, کیونکہ وہ ایام شروع ہو چکے. 8 کو جو ہے وہ یوم انہدام جنت البقیع ہے, تو ہم نے آج سے جو ہے وہ انہدام جنت البقیع کے سلسلے کو شروع کر رکھا ہے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی تاریخ ہمارے ناظرین, کیونکہ ہمارے پاس بہت محدود وقت ہوتا ہے, کہ وہ ان کو کیوں بٹھایا گیا, ان کو. شکریہ. یہ 3 صدیاں پہلے عالم اسلام کو وہابیت نامی مصیبت میں مبتلا کیا گیا. یہ بہت بڑی استقبالی سازش ہے جو اسی عامل کو جو اسلام کو قبائلوں اور گھرانوں میں اور ذات پات پہ تقسیم کرنا چاہتے تھے تاکہ ان دادا وڈیروں کا جو فائدہ وہ حاصل ہو جائے. اس لیے اس سوچ کو بڑھاوا دینے کے لیے اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ اول سے لے کر آج تک اس سے استفادہ کرنا چاہتے تھے اور کافی حد تک آج سے کامیاب ہوئے. اس تباہ کن وہابی بدعتوں کی بنیاد جو پڑی ہے 4ویں صدی میں حنبلی عقائد کو لے کر کے, یہ حنبلی یہی عقیدہ مگر ایسا ہے نہیں. تو پھر 8ویں صدی میں اس کو سلفیت کا نام دیا گیا, سلفیت نام سے اس کو متعارف کیا گیا. 12ویں صدی میں اس کو منظم کیا گیا. 14ویں صدی میں اس کو ایک سیاسی ابزار کے طور پر اسلام کی بیک کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے, جو ہم نے آج تک اس علمی دور میں, اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھی بات کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ابزار اختیار میں نہیں دیے جاتے ہیں. ابھی جو داعش اس کی مہربانی ہے اسی وہابیت کی, اس سے انسانیت کا ذرہ ذرہ شرمندہ ہوتا ہے. آپ پوچھیں کہ یہی جو عالمی جن کے پاس جو پاور ہے, عالم استکبار, اپنے تمام ایکوپمنٹ جو ہے نا ان کے اختیار میں رکھتے ہیں. وہ معمول کی حرکت کرتے ہیں, ٹویٹر پہ جائیں, یوٹیوب پہ جائیں, کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں, ہر جگہ ان کی وہ گھناؤنی حرکت کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ یہی کہ رحمت کا جو دین ہے وہ دہشت گردی کا دین بن جائے, سامنے لانے کی کوشش کی جائے. مگر قبلہ یہ جو ان کو بٹھایا گیا آل سعود کو, اور انہوں نے سب سے پہلے قبر کے اوپر
جو ہے وہ انہدام کیا، تو میں وہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بنیادی تمیدی گفتگو ہو جائے کہ اس کا مقصد سب سے پہلے کیا تھا، کیونکہ داعش تو اس کی جدید شکل ہے. شروع تو انہوں نے جو ہے وہ انہدام جنت البقیع سے شروع کیا. داعش جو اب فی زمانہ وہ تو اس کی بہت جدید شکل ہے نا. جنت البقیع کو شہید کرنے کے لیے ان کے لیے کیونکہ جو انہوں نے مسخ کر کے اسلام کو پیش کیا ہے، جنت البقیع ان سب میں بہت سارے ایسے سازشوں سے پردہ اٹھاتے ہیں. جب وہاں پہ قبریں اپنی جگہ ہوں اور ہر قبر کی نشاندہی ہو کہ یہ قبر کس کی ہے، تو اس سے سبھی ان کی جو سازشیں ان کا پول کھلتا ہے. یہ جو جنت البقیع ہے یہ بہت پرانا قبرستان اسلام میں، خاص کر اس میں ہجرت کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس کے بعد جو تاریخ میں بھی درج ہوا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص لوگوں کو وہاں پہ دفن کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، اور خاص کر کے جب انہوں نے عثمان بن مظعون کو دفن کرنے کے لیے کہا، کیونکہ بعد میں اس حضرت عثمان بن مظعون کو بھی کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے کیوں بیٹے کو عثمان کا نام رکھا ہے، وہ عثمان کی اتنی فضیلت کیوں بتایا، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عثمان کی تو فضیلت بیان کرو، عثمان بن مظعون ہے، اچھا وہ دوسری کی بات نہیں ہے، وہ دوسرے شخصیت ہیں. اسی جی تو اسی طرح سے اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی کہا کہ اس کو عثمان بن مظعون کے بغل میں آپ دفن کریں. تو پھر اہل بیت کے سبھی بزرگوں اور ان کو وہاں پہ دفن کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی حامی جو انہوں نے ہر قسم کی جان پہچانی کی ہے، بڑے صحابی ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین وہاں پہ دفن ہیں. اور اگر ان کی نشانیاں زندہ رہتی ہے تو ہر مسلمان کو جب وہ دیکھے گا کہ یہاں کون صاحب دفن تھے اور ان کا کیا کردار رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح کے حامی تھے، تو اسلام کی تاریخ کا جو اصلی حصہ ہے وہ وہیں پہ چھپا ہوا ہے. اسی لیے اسی کو مسخ کر کے انہوں نے اپنی آرام کی سانس لے رہے کہ دیکھیے ہم مسلمانوں کو بیدار ہونے نہیں دیں گے، اپنے میراث سے ان کو زندہ رکھنے نہیں دیں گے، تاکہ جس طرح ہم چاہیں ان کے افکار کے ساتھ کھیلیں. اس بار جو پہلے میں کئی بار اس طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں گلا صرف عالم اسلام میں جو اہل سنت بھائی ہمارے سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ اکثریت ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ان سبھی باتوں کو جانتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ زبان پہ نہیں لاتے ہیں. آپ کسی بھی مفتی کے پاس جائیں، کسی بھی اہل سنت عالم کے پاس جائیں، آپ اور شیعہ کی معلومات سے کئی زیادہ ان کے پاس معلومات ہے. وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہابیت نے کس طرح حنفی مسلک کو مسخ کیا، حنبلی مسلک کو مسخ کیا، شافعی مسلک کو مسخ کیا. یہ سبھی پریشان ہیں، مگر کیونکہ خادمین حرمین شریفین خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ خادمین نہیں، وہ خائن حرمین شریف ہیں، مگر کہاں کہتے ہیں؟ کمروں میں کہتے ہیں. کھل کے ہماری طرف میدان میں نہیں آتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے. ہم زیارتوں میں بھی کہتے ہیں، ہم اپنے احتجاجوں میں کہتے ہیں سلم لمن سالمکم یا رسول، حرب لمن حاربکم یا رسول. یا رسول اللہ، ہم اس کے دوست ہیں جو آپ کا دوست ہے، ہم اس کے دشمن ہیں جو آپ کا دشمن ہے. یہ لوگ اس میں کتراتے ہیں اس بات کو. تو یہ تو بالکل تمیدی جو کہ آپ نے گفتگو فرمائی کہ ان سے جو ثمرات دشمن کو حاصل ہو رہے ہیں، جو کہ اسلام کی بربادی کے لیے اس کے پیٹ میں اسلام کی ایک بھکا ہوا خنجر کی مانند ہے یہ غاصب خاندان، جو کہ حجاز کے اوپر جو کہ قابض ہے. اور یہ پہلے بحری قزاق تھے جو کہ سب سے پہلے ہاتھ
انہی کے کٹنے چاہیے. اگر ہاتھ کٹنے کی سزا جو ہے وہ انصاف کے ساتھ شروع ہو تو سب سے پہلے اس خاندان کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، چونکہ سب سے زیادہ چور خاندان یہی ہے جس نے کہ حجاز مقدس پہ قبضہ کیا اور تمام قبور ائمہ، قبور اہل بیت اور وہ تمام نشانیاں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب تھی ان کو ایک ایک کر کے ڈھایا. فی زمانہ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہی ظلم و بربریت کا جو سما باندھا ہوا یمن کے اوپر، تھوڑا سا بالکل آخری چند منٹ میرے پاس ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے جائیے پلیز. جی میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ صرف ذمہ داری اب اہل سنت ان کی ذمہ داری بنتے ہیں کہ وہ زبان کھولیں کہ اگر آپ دیکھیں یمن کے عوام کا گلہ کیا ہے، وہ سنی ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے عاشق ہیں، بس یہ جرم ان کا. نہ ہمسائیگی کا لحاظ رکھا گیا، نہ مسلمانی کا، جو پھر خادمین حرمین شریف ان کے عنوان کا لحاظ رکھا کہ جس اسلام کو، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت، وہ نہ اپنے ہمسائے کو امان دے پا رہے. خود ماہ مبارک رمضان میں وہاں کے سنی عوام یمن کے روزہ دار ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے وہاں روزہ دار ہیں، کس طرح ان کو قتل غارت کیا جا رہا ہے. تو یہ زبان نہیں کھول رہے. اس میں دو رائے ہے نہیں کہ کیونکہ جو وہابیت ہے اس کو برطانیہ نے وجود میں لایا تھا، اور ابھی جو خدمات جو وہابی انجام دے رہے ہیں وہ یہودیوں کی خدمت کر رہے ہیں، اسرائیل کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو سکون مل رہا ہے. تو اگر مسلمانوں کے ساتھ جنگ چھیڑی جاتی، اتنے مسلمان نہیں مارے جاتے جس طرح اندر مسلمانوں کے صفوں میں رہ کر یہ وہابی عالم اسلام کا خون بہا رہا ہے. مگر اس پہ ایک بار یہی بات کہوں گا کہ اہل سنت بھائی بہنوں سے یہ گلہ ضرور ہے کہ کل آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے کہ آپ اس ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہے ہیں اور اپنے شیعہ بھائی کے ساتھ اپنی آواز نہیں ملا رہے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین سے یہی سیکھا ہے حیات من الذلہ، ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے، اور ہمیں مظلوم کا ساتھی رہنا چاہیے نہ کہ ظالم کا، کیونکہ ہم مسلمان. بہت خوبصورت قبلہ جو ہے کہ آپ نے گفتگو فرمائی. آپ ایران کے شہر مقدسہ القم سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ تمام جو ہے وہ بنیادی تمیدی گفتگو سے آج اس کا آغاز کیا گیا اور کل اس کو جو ہے وہ باقی بات کو آگے بڑھایا جائے گا. تو ساری باتیں ہوئیں، مگر جہاں پر بات جو کہ ہمارے دوسرے اہل اکتتاب جو کہ ہیں ان کی آئی، عیسائیوں کی یا یہودیوں کی، تو ظاہری بات ہے وہ ان لوگوں کی جو کہ اس میں سے صہیونی ہیں، جو کہ زائنسٹ ہیں، جو کہ دشمن ہیں پوری انسانیت کے، نہ کہ ان کی جو کہ اپنے مکتب پہ عمل کرتے ہیں اور پرامن اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے قدس کی ریلیوں میں بھی آتے ہیں اور حمایت بھی کرتے ہیں، بحیثیت جرنلسٹ بھی بات کرتے ہیں. تمام قوموں کی جو ہے وہ کبھی بھی بات نہیں کی جاتی. بات ان کی جاتی ہے جو کہ اس میں سے فتنہ پرور ہیں، جس طرح سے عالم اسلام کے اندر داعش اور آل سعود کہنے کو مسلمانیت کا لبادہ اڑا ہوا ہے مگر جو کہ وہ دہشت گرد ہیں. تو ناظرین اس کے ساتھ ہم اپنے سیگمنٹ کا اختتام کریں گے اور جو ہے وہ بڑھیں گے معمول کی جو ہے پروگرام کی طرف. جی سسٹر. جی علی بھائی بہت شکریہ. آپ کا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ تفصیل کے ساتھ جو ہے بہت اچھا تجزیہ پیش کرتا ہے اور ناظرین کو جو ہے وہ بھی بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں. مجھے خود بھی میں بہت جو ہے وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کتنی ڈیپتھ میں جا کے اس پہ بات کرنی ہے. تو فی الحال لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ سے ہم فون کالز بھی آپ کے لیے کھول دیں گے. آپ کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں اور انہدام جنت البقیع کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور اس انتہائی شرمناک اور کبھی اقدام کے اوپر ہم آج اس ٹاپک پر بات بھی کریں گے. فی الحال لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے.